Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today. Last time we talked about the different strategies that organizations generally make before starting off a business, and we talked about the strategic management and different levels in the organizations, which different levels make different strategies. And we talked about the corporate level strategies, we talked about competitive strategies, and we also talked about the functional level strategies. Let me show you the slide. We discussed the growth and the grand strategies. I hope you remember that. I drew the full graph and I told you कि किस तरह से strategies को याद रखा जा सकता है, like growth strategies, especially if you want to launch a new product, if you want to add some features into the product, and if you want to enter into the new market. So what strategies you should design, or what promises you need to make before launching these things. And then we did the several other strategies with the existing and the new markets and existing and the new products, right? So I hope you remember that. I told you कि इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें last lecture को, so that you should remember all these things before we start off with the next lecture. Then we discussed about the portfolio analysis. Portfolio analysis, if you can recall properly, is generally done within the organization's products. जितनी available products organization के अंदर होती है उसका portfolio analysis किया जाता है, relative market share and market growth के दरमियान draw किया जाता है, right? So you really plot the relative market share and the growth, and there are 4 quadrants जिसमें if you remember properly, cash cows, stars, question marks and dogs, ये 4 quadrants में आपके plot होते हैं. And there is an option कि if a product is staying at the question mark, then it has the potential to go down to either dog side, or it has the potential to move to the star category, or cash cows sometimes, because these are the cash generating products, so sometimes the companies generate cash, they take cash from the cash cows and they invest that money into the question marks to move them from question mark to the growth side. Companies का पहला attempt तो यही होता है कि dog side पर ना कोई चीज़ आए, so that they generally want to sustain the products जिसमें they are doing business for some period of time. So that was about the portfolio analysis. Then we also discussed the entrepreneurial strategy mix. इसमें हमने level of innovation और risk का study लिया था, कि the things where more innovation is there but more risk is there, it was okay. Less risk and more innovation is always preferred, लेकिन less innovation and high risk is not preferred. क्योंकि रिस्क कम हो तो बेहतर होता है, लेकिन इनोवेशन ज़्यादा हो तो दिस इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड. तो रिस्क को मिनिमाइज करने की स्ट्रैटेजीज हमने इसमें स्टडी की थी. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. इसमें कंपेटिटिव एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की थी. कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज में फोकस, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज हमने देखी थी, और ये वो होती हैं जो आप अपने प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स के साथ कम्पीट कराने के लिए एक appropriate strategy के साथ चलते हैं. You really need to have a distinctive advantage, और इस distinctive edge को maintain रखने के लिए either of these 3 strategies, जिसमें focus, cost leadership and differentiation are included, you have to follow either of these strategies. Then we also talked about the functional level strategies, and if you remember properly, functional level strategies में we discussed के different functions that are existing in an organization, वो generally, for example, marketing, human resource management,
فائنینس, آپریشنز, یہ وہ ڈپارٹمنٹ لیول کے اسٹریٹجیز ہوتے ہیں. اس میں ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اینڈ پر ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرتا ہے, رائٹ. سو ان آرڈر ٹو پرسو دیئر فنکشنز, کیونکہ یہ سب ڈپارٹمنٹس اینڈ فنکشنل یونٹس جو ہوتے ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. لائک manufacturing is related with the marketing, marketing is related with the sales, sales is related with the production, production is related with the R&D. یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ان اسٹینڈ الون پوزیشن کام نہیں کرتا, رائٹ. سو یہ ہم نے دیکھا تھا. دین پروڈکٹ لائف سائیکل ویری امپورٹنٹ. اس ایک پروڈکٹ کا اف یو ریمبر ایک سیمی سرکل سا ہم ڈرا کرتے ہیں, کرو ڈرا ہوتا ہے جس میں انیشیل اسٹیج پر پروڈکٹ کو انٹروڈیوس یا لانچ کیا جاتا ہے. بہت ہیوی کاسٹ اس ٹائم پر آپ کی لگتی ہے. دین دا پروڈکٹ سیٹس آن دا گروتھ موڈ, اوپر کی طرف جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کو مارکیٹ نے ایکسیپٹ کر لیا, اینڈ اس کے ساتھ ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز اینڈ ایگزسٹنگ برانڈز آر آلسو اویلیبل. اس کے بعد آ کر جب کافی عرصہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اینڈ دا پروڈکٹ ریمینز ان دا مارکیٹ, آپ کمپیٹ کرتے ہیں, تو اگر بہت عرصے بعد لائک آفٹر ایئرز پیپل اینڈ کسٹمرز گیٹ یوز ٹو دی ایگزسٹنس آف پروڈکٹ, تب وہ میچورٹی لیول پر جاتی ہے. میچورٹی لیول وہ ہوتا ہے جس پر اب آپ کی کاسٹ لیسٹ لگتی ہے لیکن آپ کو پروڈکٹ کے ساتھ بہت زیادہ اس میں سے پروفٹ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میچورٹی از آلویز دا بیسٹ اسٹیج, اینڈ دین گروتھ از آلویز بیٹر, لیکن گروتھ میں اسٹل یو نیڈ مور انویسٹمنٹس, کیونکہ آپ کی R&D کسی بھی وقت چینج ہو جاتی ہے. So you need to invest more money into that. میچور جب پروڈکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپل گیٹ یوز ٹو دا پروڈکٹ, اس کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, اور اس میں اگر آپ بہت ایکسٹینسو قسم کی R&D نہیں بھی کرتے پھر بھی وہ پروڈکٹ آپ کے ساتھ آپ کے پورٹ فولیو میں ایگزسٹ کر سکتی ہے. سو اینڈ فائنل از دی ڈکلائن اسٹیج. ڈکلائن اسٹیج میں آپ کے پروڈکٹ ہیز دا ٹینڈنسی ٹو گو آؤٹ آف دا مارکیٹ. میجورٹی کی بعد کی اسٹیج ہوتی ہے, ہر پروڈکٹ ڈکلائن اسٹیج پر نہیں آتی, کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ پروڈکٹ کمز آن دی ڈکلائن اسٹیج. سو دیٹ واز دا پروڈکٹ لائف سائیکل. سو ٹوڈے وی وڈ موو آن ٹورڈز دی نیکسٹ چیپٹر. This chapter would actually talk about, let me show you the name of the chapter, it's organizing and delegating work. If you remember, in the beginning we talked about the 4 functions. Remember that? Planning, organizing, leading and controlling. The 4 main functions of management that actually describe the overall cycle of management. And I also told you in the beginning کہ اس کے ہر function کے ساتھ we would be discussing several chapters. So far we have completed the planning part. Planning میں you have been studying the different strategies, different product کے portfolios, decision making کیسے کی جاتی ہے, creativity کے ساتھ کیسے products کو introduce کرا جاتا ہے, entrepreneurship کی آپ نے چیزیں study کی, and then you studied the globalization. So planning part is somehow it has been discussed so far. اب ہم next phase جو اس کا مینجمنٹ کا ہے, آرگنائزنگ پارٹ, اس کے کچھ چیپٹرز کو ڈسکس کریں گے. اس میں پرابیبلی آج کا چیپٹر شامل ہے آرگنائزنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ ورک. دین ان دا نیکسٹ فیو لیکچرز وی وڈ بی ڈسکسنگ اباؤٹ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ, وہ بھی آپ کی آرگنائزنگ کا پارٹ ہے. آرگنائزنگ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس پر یو ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ دا ورک. So when you are doing the work, you actually make different adjustments ke who will do what work and how much money would be invested in certain projects, right? So this is the name, organizing and delegating work, which is the chapter 6 of your book. Iske some learning outcomes are, I will just read them out. You need to explain the difference between the flat and the tall organizations. Then similarity and difference among the liaisons, integrators and boundary roles. Then difference between the formal, informal and centralized and decentralized authorities. Also the 4 levels of authority. Then relationship between line and staff authority. Then what an organization chart is. کیا ہوتا ہے یہ, endless 4 items it shows. Then you need to discuss the difference between internal and external departmentalization. And finally the similarities and differences between the matrix and the divisional departmentalization. Departmentalization of the structure, ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے آپ کیا
کون سا اسٹرکچر کس ٹائپ آف ورک کے لیے سوٹیبل ہے. Then the difference between job simplification and job expansion, and also the job characteristics model and what it is used for. Also how to set the priorities by listing the 3 priority questions, and how you assign and delegate high, medium and low priority. ٹھیک ہے, یہ آپ کے and list the 4 steps in the delegation model. یہ کچھ چیزیں جو ہیں آج آپ آج کے لیکچر میں بھی نیکسٹ لیکچر میں یہی چیز ڈسکس کریں گے. کی ٹرمز ایز آلویز ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں جب بھی چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں یہ کچھ گیون ہے آپ کی ٹرمز, وہ آپ دیکھیں گے اس میں. اسپین آف مینجمنٹ, رسپانسبلٹی, اتھارٹی, ڈیلیگیشن, لیولز آف اتھارٹی, line authority, staff authority, centralized and decentralized authorities, organizational chart, departmentalization, divisional structure, job design, enrichment and job characteristics model, and then priority determination questions and delegation model. یہ چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس چیپٹر میں دیکھ سکیں گے. Okay, so first there are few principles of the organization. آرگنائزیشن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس پہ سب لوگ ایک لیول پر کام نہیں کرتے, دیٹ از فار شیور. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک لیول پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیمز ہوتی ہیں, ان کے اوپر اور ان کے نیچے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو مینج کرتے ہیں, جو ان کو سپروائز کرتے ہیں. ان کے اوپر فردر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سپروائز اور مانیٹر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں, آپ کے کاموں کو پورا کر کے آپ کو دیتے ہیں. سملرلی لائن سٹاف آپ کے پیرالل کام کر رہا ہوتا ہے اور اس حساب سے آپ کو کام کر کے چیزوں کو پروویژن دیتا ہے. لائن سٹاف از the one who actually works and operational staff is the one who actually works in the organization. ٹھیک, سو یہ کچھ ٹرمز ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک کا کیا مطلب ہے. یونٹی آف کمانڈ اینڈ ڈائریکشن. یونٹی ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1. اس میں یونٹی آف کمانڈ اینڈ ڈائریکشن میں ایکچولی پیپل آر ریسپانسبل ٹو رپورٹ ٹو جسٹ ون مینیجر. ٹھیک ہے, کمانڈ ہے یونٹی میں, ایک بندے کو آپ کو رپورٹ کرنا ہے. لیٹ می سی, اگر میں آپ کو اس کا ایک فگر بنا کر دکھا دوں. یونٹی آف کمانڈ فار ایگزامپل, یہ ایک بندہ جس کے انڈر فار ایگزامپل کافی لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اے ہے, بی ہے, سی, ڈی, ای. اے کے نیچے بھی بہت لوگ ہوں گے, بی کے نیچے بھی بہت لوگ ہوں گے, سی کے, ڈی کے, ای کے. لیکن یہاں جو ہے دس از کالڈ دی یونٹی آف کمانڈ, کہ یو آر رپورٹنگ ٹو جسٹ 1%. دیٹ از کالڈ یونٹی آف کمانڈ. چین آف کمانڈ ہوتی ہے, یہ ساری اب آپ کی چین بنی ہوئی ہے. دس پرسن, اگر میں سی کو اور آگے لے جاتی ہوں کہ سی کے انڈر اگر 1, 2 ہے اور 1 کے انڈر فردر لوگ ہیں تو یہ آپ کی چین بنتی ہے. ٹھیک ہے, ہو از رپورٹنگ ہوں. اب یہ جو فار ایگزامپل بندہ ہے, یہ کس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ نمبر 1 کو. نمبر 1 کس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ سی کو. سی کس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ اس کو ہم ایم بول دیتے ہیں, مینیجر کو. ٹھیک ہے, تو یہ یونٹی آف کمانڈ ہے. صرف یہ بات یاد رکھیے, اس سارے کو یونٹی آف کمانڈ نہیں بولتے, صرف اس پارٹ کو یونٹی آف کمانڈ بولتے ہیں. چین جب بنتی ہے تو یہ ساری جو ہے اوور آل یہ والا پارٹ یہاں تک یہ چین آف کمانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات. یونٹی آف کمانڈ صرف ایک بندے کو رپورٹ کرنے کو 10 لوگ بھی کریں گے تو یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. چین ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے انڈر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ اب ایک آپ دیکھ لیں گے, یہ چین بنی ہوئی ہے. یہ بندہ یہاں سے یہاں تک کو آل دو ڈائریکٹلی تو اس کو رپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ فردر اس کو کرتا ہے, یہ فردر اس کو کرتا ہے. اور اس کے اوپر بھی ایک میں بھی کچھ اور جنرل مینیجرز ہوتے ہیں یا ٹاپ کے ہیڈز ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں. سو یہ آپ کا جنرل ایک لے آؤٹ ہوتا ہے. اب دوسرا تھرڈ پارٹ دیکھیے, اسپین آف مینجمنٹ. اسپین آف مینجمنٹ ہوتا ہے کہ فلیٹ اینڈ ٹال آرگنائزیشنز. اب فلیٹ کون سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل یہ والی جو آرگنائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والی, دس از کائنڈ آف اے ٹال آرگنائزیشن.
ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیتے ہیں, اس میں بہت لمبی ہے. یہاں سے جو بندہ سٹارٹ لے رہا ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, اور پروبیبلی یہ بھی کسی کو رپورٹ کر رہا ہوگا. ایک کوئی یہاں سے یہ بھی کسی کو رپورٹ کر رہا ہوگا جو مے بی ٹاپ کا ہے یا کچھ بھی ہے, رائٹ. سو آپ دس از اے ٹال آرگنائزیشن. فلیٹ آرگنائزیشن کیا ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل this is and then this. Okay, it's a little bit flatter organization. یہ flat ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اس میں ڈویژنز نہیں بنے ہوئے. جو یہ لوگ ہیں, امپلائیز ہیں لوور لیول, یہ ان کے اوپر صرف ایک مینیجر ہے اور یہ اوپر اس کو کرتے ہیں. یہ مے بی پروجیکٹ مینیجر آپ کا ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے, اور اس کے نیچے یہ لوگ ہیں. That's it. یہ اوپر سے آپ کا سی او آ گیا, یہیں آپ کا ہیومن ریسورس بیٹھا ہوگا اسی لیول پر اس کے ساتھ ہی, اور that's it. یہ فلیٹ آرگنائزیشن ہے. ان کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. ٹال آرگنائزیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ والا بندہ ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ والا بندہ کوئی انوویٹو پروڈکٹ لینا چاہ رہا ہے, یہ والا جس کو 1 ہم نے بولا تھا, تو اس کو پہلے اس سے اپروول لینا پڑے گا, اس سے اپروول لینا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے ٹاپ مینجمنٹ اس میں فنڈز ایلوکیٹ نہ کر رہی ہو. تو ایک ڈیسیژن لینے میں یہ سارے سپین سے جب گزرتے ہیں آپ, تو اٹ ریئلی ٹیکس لاٹس آف ٹائم. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وائی ٹال آرگنائزیشنز کے اپنے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے تو ہیں, لیکن فلیٹر آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں بہت ڈیسینٹرلائزڈ ہوتی ہیں. سمپل یہ پروجیکٹ مینیجر ہے, اس کے اوپر ساری ذمہ داری ہے اس اوور آل پروجیکٹ کی. ٹھیک, وہ اس سے کام کرائے گا, اس سے کرائے گا, اس سے کرائے گا, اس سے کرائے گا, اور سمپل کرا کے اپنے ٹاپ مینجمنٹ کو رپورٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر کوئی نئی چیز چاہیے, کوئی انوویشن چاہیے, تو وہ یہ کرے گا کہ اس سے مانگ لے گا. زیادہ ڈسکشن کے لیولز نہیں ہیں, زیادہ انٹرپشن کے لیولز نہیں ہیں, تو اٹ از ویری ایزی فار ہم ٹو میک ہز اون ڈیسیژنز. ٹھیک ہے. تو یہ فلیٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں بہت سی ہماری آئی ٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں یہ والا اسٹرکچر فالو ہوتا ہے, فلیٹ. کہ کوئی بھی بہت زیادہ بیچ میں لوگ نہیں ہیں. جنرلی اگر آپ یہاں اس لیول پر کام کریں, آپ کا کام صرف یہ ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کو رپورٹ کریں. پروجیکٹ مینیجر از ریسپانسبل فردر کہ وہ یہاں اوپر کے لوگوں سے بات چیت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اسپین آف مینجمنٹ ہوتی ہے, کس لیول تک فلیٹ اینڈ ٹال ہے آپ کی آرگنائزیشن. دین آتا ہے ڈویژن آف لیبر. ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے کہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے, یا انٹیگریشن ہوتی ہے. اب ڈویژن کیسے کی گئی ہے کہ فار ایگزامپل یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس, فار ایگزامپل آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے کہ یہ ایک لیول والی میری جو امپلائیز ہیں وہ آئی ٹی کے امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. تو R&D کا پورا آپ ایک علیحدہ یونٹ بنا دیں گے. یا اگر آپ کے فار ایگزامپل 2 یا 3 پروڈکٹس ہیں, بڑے جو جائنٹ ہیں آٹو موبائلس کے, جی ایم, دین کرائزلر, فورڈ, یہ بگ 3 جائنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ان کے اگر آپ پروڈکٹ پورٹ فولیو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ گرینڈ لیول کے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹ کے پورٹ فولیو میں ایئر کرافٹس بھی شامل ہیں, کارز بھی شامل ہیں, اسپورٹس کارز بھی شامل ہیں, لون آٹو موبائلز بھی شامل ہیں, بائکس بھی شامل ہیں, شپس بھی شامل ہیں, ایروپلینز بھی شامل ہیں, ہیلی کاپٹرز بھی. تو یہ تو میں کچھ نام آپ کو لے رہی ہوں. ان کی ہیوج پروڈکٹ لائنز ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر جنرلی کیا کرتے ہیں کہ پورے پروڈکٹ کو علیحدہ ڈویژن دے دیتے ہیں, تو اس کو ڈویژنل اسٹرکچر بھی بولتے ہیں. کہ فار ایگزامپل میں یہاں یہ ڈرا کرتی ہوں کہ اگر یہ ہے پروڈکٹ اے, بی پروڈکٹ, سی پروڈکٹ, تو فار ایگزامپل کار, دین ایئر کرافٹ, دین sports cars, and then you have like 20 other brands. آپ کار کو پورا علیحدہ ڈویژن بنا دیں گے, ان کا اپنا آگے مارکیٹنگ ہوگی, اپنی
پروڈکشن ہوگی, اپنی R&D ہوگی, ایروپلینز جو ایئر کرافٹس ہیں ان کا اپنا مارکیٹنگ ہوگا, اپنا پروڈکشن ہوگا, اپنا R&D ہوگا, اسپورٹس کار کا علیحدہ ہوگا, بائکس کا علیحدہ ہوگا, لان آٹو موبائل, ہر ایک کا علیحدہ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اسپیشلائزیشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن سمپلی یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ویریس ادر ڈپارٹمنٹ سچ ایز, اب یہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے انڈر سب ڈپارٹمنٹس ہیں, HR, فائنینس, پروڈکشن یا اس کو آپریشنز بھی بولتے ہیں, مارکیٹنگ, sorry my handwriting is weird. Similarly کچھ اور ہیں آپ کے یہاں, کچھ اور R&D, sales, you have number of department. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کے کیا ہیں؟ سارے فنکشنل ڈپارٹمنٹ. تو ڈپارٹمنٹس آپ نے آرگنائزیشن میں بنا دی ہے, اور آگے اب ہر چیز کو ان کے نیچے آپریشنز کے نیچے دے انٹیگریٹ اینڈ دے ورک. تو انٹیگریشن کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ایک پروڈکٹ اگر آپ کی کمپنی کا بن رہا ہے تو اس کے لیے سب لوگ کوآرڈینیٹ کریں گے, انٹیگریٹ کریں گے. مارکیٹنگ جو ہے وہ سملر ہے پروڈکٹ اے کے لیے, بی کے لیے, سب کے لیے مارکیٹنگ ایک ہی ہے. یہ ہوتی ہے آپ کی انٹیگریشن آف دا ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. تو ڈویژن آف لیبر ڈیپینڈس اپون دی پروڈکٹ پورٹ فولیو. کون سا پروڈکٹ ہے آپ کا پورٹ فولیو, کیا اس میں کیا کیا پروڈکٹس شامل ہیں, ڈسٹنکٹیو ہیں, سملر ہیں, اور اس کے حساب سے اب آپ نے آگے اس کو کام کرنا ہے. رائٹ. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. کوآرڈینیشن یہ ہوتی ہے نیکسٹ, یہ آپ کا ایلیمنٹ ہے یہاں. اگر آپ دیکھیں کوآرڈینیشن سمپلی یو ریئلی ہیو ٹو کوآرڈینیٹ, میک ایڈجسٹمنٹس ود ادر پیپل ان آرگنائزیشن سو دیٹ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے. بیلنسڈ رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس والے فار ایگزامپل کیس میں اگر تو ٹال سٹرکچر ہے, جنرلی ہماری گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا ٹال سٹرکچر ہوتا ہے, رائٹ. تو اس میں رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ یہاں ٹاپ پر ہوتی ہے. اگر تو اتھارٹی یہاں ہے, یہاں لائی کر رہی ہے, تو دین اٹ از کالڈ سینٹرلائزڈ. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی زیادہ سینٹرلائزڈ قسم کی آرگنائزیشن ہوگی جو سارے ڈیسیژنز آپ کے یہاں سے اپروو ہو کے جاتے ہیں. کوئی بھی نیچے کا لیول کا بندہ اپنی ذمہ داری پہ آپ کو کسی چیز کی الاؤنس نہیں دے گا, کیونکہ اس کو خود نہیں اس بات کی اجازت. تو سینٹرلائزیشن اتھارٹی ریزائڈز ایٹ دی ٹاپ, اٹ از ناٹ دا بیلنسڈ اتھارٹی. بیلنسڈ اتھارٹی ہوتی ہے کہ کچھ اتھارٹی اوپر کی طرف ہوتی ہے میجر ڈیسیژنز میں, لیکن کچھ حد تک اتھارٹی یہاں نیچے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ سے نیچے جو لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ کچھ میٹرز میں اپنے ڈیسیژنز خود لے سکیں. وہ بیلنسڈ اتھارٹی اور بیلنسڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب آپ ساری ذمہ داری یا ساری اتھارٹی اوپر بھیج دیتے ہیں ٹاپ کے اوپر, دین اٹ از دا پرابلم کہ اب آپ رسپانسبلٹی بھی پھر کم ہی لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یو ریئلی آر ریسپانسبل فار ڈوئنگ یور اون ٹاسکس, اور وہ بھی اگر کمپلیٹ نہیں ہوتے تو اس میں 100% آپ کا قصور نہیں ہے, کیونکہ اوپر سے آپ کو اس کے اپروولز نہیں آئے تھے. ڈیلیگیشن ہوتی ہے یو ڈیلیگیٹ دا ٹاسکس. آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, آپ کام کو نیچے کی طرف شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایڈمنسٹریشن کے کام ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں. جنرلی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے کیونکہ دے آر ایڈمنسٹرنگ دا تھنگس. ٹھیک ہے. تو اب سملرلی یہ والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. ڈیلیگیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام, اب فائنینس کا مینیجر یا HR کا مین مینیجر جو ہے وہ ہر کام خود نہیں کرے گا. HR کے مینیجر کے انڈر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, وہ ڈیلیگیٹ کرے گا. وہ ڈیلیگیٹ اس طرح سے کرے گا کہ ٹریننگ کا اس کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پرفارمنس اپریزل کا جو ہے, میں اس کو صرف PA لکھ رہی ہوں, آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. اینڈ دین پے اسکیلز یا کمپنسیشن کا آپ کا علیحدہ ہے. تو وہ یہ سب چیزوں کو تھوڑا ڈیلیگیٹ کرے گا, نیچے کی طرف بھیجے گا تاکہ لوگ اس کو اب ٹریننگ دینا لوگوں کو اٹس ناٹ اے اسمال ٹاسک. لوگوں کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں ٹریننگ دی جاتی ہے, لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں ٹرینرز بلا کر دی جاتی ہے. وہ ساری ان چیزوں کو ارینج کرتا ہے یا کوآرڈینیٹ کرتا ہے. پرفارمنس اپریزل مینیج کرنا, کنڈکٹ کرنا بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو پورے ایک بندے کو نہ دیں, یا تو سسٹم کمپیوٹرائزڈ کر دیں یا پھر ایک نہ ایک بندہ کسی آپ کو اس کو ڈیلیگیٹ کرنی پڑے گی. آپ اپنی رسپانسبلٹی شفٹ کرتے ہیں نیچے کی طرف, دیٹ از کالڈ ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اگین آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کا اسٹرکچر
ایسا ہے کہ اب آپ اس میں آگے کی طرف کام کو تھوڑا ٹائم کے ریلیکسیشنز آپ کو دیے جاتے ہیں. آپ کے ورک اسکیجولز آر کوائٹ فلیکسیبل ٹو میک پیپل ہیپی. فار ایگزامپل کچھ حد تک آرگنائزیشنز میں آپ نے سنا ہوگا کہ یو ہیو دا کمپریسڈ ورک ویک. آپ کا کمپریسڈ ورک ویک ہے کہ اگر آپ 4 دن آتے ہیں فل فلیج تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں کے 4 دن کوئی سے بھی چوز کر لیں اور 3 دن آپ آف لے لیں. تو آپ کی مرضی ہے, آپ منڈے ٹیوزڈے لے لیں, وینسڈے آف دے کے تھرسڈے فرائیڈے لے لیں, یا منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے لے لیں, فرائیڈے آف لے لیں. تو یہ ایک آپشن ہے. آپ کو ہو سکتا ہے فل ٹائم کیپیسٹی پہ ہی رکھا گیا ہو لیکن آپ کو کمپریسڈ ورک ویک کی آپشن دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فلیکس آورز دیے جاتے ہیں. فلیکس آورز از اندر فلیکسیبلٹی, جس میں ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بچوں کو صبح اسکولز پہ ڈراپ آف کرنا ہوتا ہے. وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں آفس سے بھی پہنچنا ہوتا ہے. تو جنرلی آرگنائزیشنز فلیکس ٹائمز میں یہ کرتی ہیں کہ مارننگ کے آپ کو بولیں گے کہ ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹہ لیٹ آ جائیں, لیکن دین یو آر سپوز ٹو لیو 1 hour لیٹ ان دا ایوننگ. 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے تو 1 گھنٹہ لیٹ جائیں گے, یا 2 گھنٹے لیٹ آ رہے تو 2 گھنٹے لیٹ جائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. اور لیکن کچھ کور آورز ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کو وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت باسز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اس وقت باقی کرو کی اویلیبلٹی, سب لوگ ایک ایسا ٹائم ضرور ہوتا ہے دن میں جس میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں. امپورٹنٹ میٹنگز اور وہ اسائنمنٹس اس وقت ڈسکس ہوتی ہیں. باقی لوگ اگر 100% آپ کے کام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو دے کین میک دا ورک اسکیجولز فلیکس. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو فلیکس کو پر بلیو نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ پھر کچھ امپلائیز کو اگر دیں گے تو باقی امپلائیز بھی مانگتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس. اگر آپ کا کام نہیں افیکٹ ہو رہا یا آپ کو ٹرسٹ ہے اپنے امپلائیز کی ویلیوز پر, مورلز پر, تو پھر یو کین گو فار دیٹ. فلیکسیبلٹی دینے سے کام کی امپروومنٹ ہوتی ہے, رائٹ. اگر آپ آئی ٹی سافٹ ویئرز دیکھیں, اگین سافٹ ویئر ہاؤسز یہاں پاکستان میں بھی اور باقی بھی, تو دے آر اوپن 24 hours. آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, آپ کو صرف کام دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں 1 ہفتے بعد اس کو دیکھوں گا. اس کے بعد آپ پر کوئی چیک نہیں ہے, آپ چاہے آئیں یا نہ آئیں, صبح کے ٹائم آتے ہیں یا آپ 2 گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ آتے ہیں ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کو فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے, اپنے ورکنگ آورز کو ایڈجسٹ کیجیے اینڈ دین آپ پروڈیوس کیجیے فائنل ریزلٹ. تو یہ ہوتی ہے فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, اس طرح سے آگے لے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بیلنسڈ ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹیز کو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا. میں اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں, آلدو وی ہیو ڈسکسڈ اٹ آلریڈی. ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ obligation to achieve objectives by performing the required activities. ایک کام ہے جس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے, that is your responsibility. آپ کو اس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر obligation ہے کہ آپ اس کے ٹاسکس کو اچیو کریں گے, آپ اس کے کاموں کو پرفارم کریں گے, رائٹ. اتھارٹی ہوتی ہے the right to make decisions, issue orders and use resources. اتھارٹی ایک بندہ آپ کے اوپر جو ہوتا ہے اس کے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے. اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک کام کی ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اب آپ کے پاس اس کے اندر اویلیبل ریسورسز یوز کرنے کی اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی تو آپ کا اپنا کام ہے, وہ جو آپ کو کرنا ہے. اتھارٹی ہوتی ہے کہ اب آپ آتھرائزڈ ہیں اس چیز کو ڈیلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو فنڈز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, آپ اس فنڈز کو رکھ بھی سکتے ہیں. ریسورسز یوز کرنے پر, لوگوں کو کام کرانے پر آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے. تو رائٹ ہے آپ کا یہ میکنگ ڈیسیژنز, ایشوئنگ آرڈرز اینڈ یوزنگ ریسورسز. اکاؤنٹیبلٹی, اٹس دی ایویلویشن آف ہاؤ ویل انڈیویجولز میٹ دی ریسپانس. اکاؤنٹیبلٹی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گورنمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ گورننس ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ ہماری گورنمنٹ کون سے پروجیکٹس کرتی ہے, کیا کرتی ہے, ان سب کے ریکارڈز ہمارے سامنے موجود ہونے چاہیے. تو بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ ایویلویشن کیسے لوگ پرفارم کر رہے ہیں, لوگ کیسا کام کر رہے ہیں, اچھا برا, اپنے گولز کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی ڈکٹیٹس دیٹ تھنگ. ڈیلیگیشن ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی پہلی سلائیڈ میں کہ پروسیس آف اسائننگ ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی فار اکمپلشنگ آبجیکٹیوز. یو ڈیلیگیٹ, آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو لے چلتی ہوں. یہ HR کا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دس ون, سو اس میں ڈیلیگیٹ کرتا ہے وہ بندہ ٹریننگ کے لیے, پرفارمنس اپریزل کے لیے اینڈ دین کمپنسیشن کے لیے. سو یو ڈیلیگیٹ دا ٹاسکس ٹو دا لوور پرسنل. آپ اس لیے ڈیلیگیٹ نہیں کر رہے کہ آپ کام چور ہیں,
آپ اس لیے ڈیلیگیٹ کریں کہ یو آر دا مینیجر. آپ کو ایک پورے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا ہے تو آپ سارے کام خود نہیں کریں گے. آپ کو جو اسٹاف دیا گیا ہے آپ ان کو یوز کریں گے, آپ ان سے کام کروائیں گے, اور ان سے کام کروانا از دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے, صحیح طریقے سے. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ability to adapt to exceptions to the rules and policies procedures of the organization. اس پہ ہم نے بھی بات کی تھی کہ آپ جو existing rules and principles ہیں اس سے آپ تھوڑی سی adaptation چاہتے ہیں in order to have a little bit adjustment into your work schedules. ابھی ہم نے اس میں flex hours بات کی, compressed work week بات کی, then آپ کے اگر colleagues organization ہوتے ہیں تو اس سے آپ ایک فیور لے لیتے ہیں کہ آج کی میری جگہ پہ آپ یہ کام کر دیں, تو پھر لیٹر آن ان فیوچر آپ ان کی جگہ پر وہ کام کر دیتے ہیں. آپ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹس کر دیتے ہیں. اگر پاسبل ہے آپ کے رولس کو سوئچ کرنا تو دین یو ٹیک دا فیورز. اوکے, اتھارٹی ایک فارمل ہوتی ہے, ایک انفارمل ہوتی ہے. فارمل اتھارٹی یا اسٹرکچر اف یو ریمبر پہلی سلائڈ پہ ہم نے بہت لمبا ٹال اسٹرکچر ڈیزائن کیا تھا. دی آرگنائزیشنلی سینکشنڈ وے آف گیٹنگ دی جاب ڈن, فارمل اتھارٹی آپ کی. آرگنائزیشنل چارٹس illustrate the formal lines of authority in the firms. Let me see, میں آپ کو اس کو تھوڑا اوکے یہ آگے آپ اس کی تصویر آ رہی ہے, مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. انفارمل اتھارٹی ہوتی ہے the patterns of relationships and communication that develops in an organization that is not sanctioned by the organization. آرگنائزیشن آپ کو کوئی اس میں سینکشنز نہیں دے رہی, آپ کو خود سے انفارمل اتھارٹی یوز کرنی پڑتی ہے. اب انفارمل اور فارمل اتھارٹی کے لفظ کو یاد رکھیے گا, میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. فارمل اتھارٹی فار ایگزامپل اگر آپ یہاں دیکھیں, ٹاپ مینجمنٹ ہے, مڈل مینجمنٹ ہے, لیٹ می چینج اٹ ٹو دی ایرو, رائٹ. ٹاپ مینجمنٹ ہے, مڈل مینجمنٹ ہے, فرسٹ لائن مینجمنٹ ہے, آپریٹو مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, نیچے کا لائن اسٹاف ہے. یہ top management is authorized to make orders to the middle management. Middle management can issue orders to the first line management. یہ کیا ہے؟ This is the formal authority. جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ اس لیول کے لوگوں کو آرڈر دے سکتے ہیں اور کام کروا سکتے ہیں. یہ ان کی فارمل اتھارٹی ہے جو آرگنائزیشن کے اسٹرکچر نے ان کو الاؤ کیے. یہ اسٹرکچر ہے سمپل, ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل آف اسٹرکچر. کل آپ نے آرگنائزیشن چارٹ دیکھا تھا نا کہ ایک کے نیچے 10 ڈپارٹمنٹس کے اندر 10 اور یونٹس کے انڈر 10 اور لوگ, وہ آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ فارمل اتھارٹی یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کین میک دی مڈل مینجمنٹ ورک. انفارمل اتھارٹی وہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ آپریٹو یا فرسٹ لائن مینجمنٹ ہے. فرسٹ لائن مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ کام کرواتی ہے نچلے طبقے کے لوگوں سے, نچلے لیول کے لوگوں سے جو ایکچولی کام کرتے ہیں, جو پرفارم کرتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے, تو ان میں سے اگر فار ایگزامپل اس کے نیچے کا ایک بندہ, اس کو ایک ہفتے کی چھٹی پر جانا ہے, کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے, بیمار ہے, گھر میں کوئی بیماری ہے, کوئی اور پرابلم ہے پرسنل, لیکن فرسٹ لائن مینجمنٹ باقی ڈپارٹمنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں, اس اگر وہ کام کر کے نہیں دے گا تو اگلے والے ڈپارٹمنٹس کا نام بھی آئے گا, پورا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب وہ اس سے بات کرتا ہے کہ میں گھر سے کام کر دوں گا یا میں بعد میں آ کے اوور نائٹ شفٹ کر کے کام کر دوں گا, بٹ آئی ول ڈو دا ورک اینی وے. اب فارمل آرگنائزیشن اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہے. فارمل آرگنائزیشن کے رولز تو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ چھٹی لیں ایک ہفتے کی, اور اگر کام افیکٹ ہو رہا ہے تو یو شوڈ بی فائرڈ. آرگنائزیشن تو اتنی کرول ہوتی ہیں, رولز ویسے ہی بنتے ہیں, تو فائرڈ کیونکہ کام افیکٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو کام ملنا چاہیے. لیکن یہ جو مینجمنٹ ہوتے ہیں یہ انفارمل اتھارٹی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ سچ بول رہا ہے, ہی ہیز بین پرفارمنگ ویری ویل, ہی ول بی بیک. تو اب اگر اس کا پرسنل پرابلم ہے تو اس کی جگہ پہ وہ کسی اور کو ڈیزگنیٹ کر کے فار دا ٹائمنگ واپس آ کے اپنا کام مکمل کر سکتا ہے. اف یو تھنک کہ اٹ از مینیجیبل تو ڈو اٹ, رائٹ. تو یہ فرسٹ لائن مینجمنٹ اگر آپ کو یہ دے رہی ہے ریلیکسیشن تو اٹ مینس کہ دے آر ڈوئنگ دی انفارمل آپ کے ساتھ مینجمنٹ کا یا انفارمل اتھارٹی اپنی یوز کر رہی ہے. اسکوپ آف اتھارٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ دا ڈگری آف اتھارٹی اسائنڈ ٹو اے پوزیشن ان این آرگنائزیشن. اسکوپ براڈنز ایٹ ہائر آرگنائزیشن لیولز. ڈگری آف اتھارٹی ہے, کتنا
स्कोप ऑफ अथॉरिटी होती है कितनी अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे के पास. इन लोगों के पास सबसे कम होती है, इनके पास उससे ज्यादा, इसके पास उससे ज्यादा, और टॉप मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है. बिकॉज दीज आर द पीपल जो कुछ भी डिक्टेट करा सकते हैं कि प्रोजेक्ट को इस लाइन पर लेकर ना जाएं या उस लाइन पर ही लेकर जाएं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो डिग्री ऑफ अथॉरिटी, अगर इसको बहुत ही लेमन टर्म में समझना तो क्वांटिटी, कितनी मिकदार है आपकी अथॉरिटी की. ऑल द मिकदार तो देखने में नजर तो नहीं आती, लेकिन ज्यादा कम का चक्कर जो होता है वो आपकी स्कोप डिटरमिन करता है. स्कोप ब्रॉडन्स एट हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यही हमने बात की कि ऊपर के लेवल पर अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. अब आप देखिए कि ऊपर के लेवल पर दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो यहां ज्यादा लाई कर रही है. निचले के लेवल्स पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. अकाउंटेबिलिटी होती है कि नाउ यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क्स दैट यू हैव बीन डूइंग. ठीक है, तो ये इस तरह से अथॉरिटी को आप एक्सरसाइज करते हैं. लेवल्स ऑफ अथॉरिटी देखिए, अब इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं. लेवल्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है? फर्स्ट इज इन्फॉर्म अथॉरिटी. इन्फॉर्म अ सुपरवाइजर, सुपीरियर ऑफ एक्शन ऑल्टरनेटिव्स एंड द सुपीरियर मेक्स द डिसीजन. यू आर इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी, यू आर इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु इज अबव यू, या हु इज डेलीगेटेड फॉर दैट, या हु इज असाइन्ड दिस टास्क. उसको इन्फॉर्म करना, एक सुपीरियर को इन्फॉर्म अथॉरिटी बोलते हैं. रिकमेंड अथॉरिटी होता है कि you list the alternatives and actions and recommend one action, superior makes action decision है. अब आप रिकमेंड कर रहे हैं, लिस्ट आप बता रहे हैं कि और आपके बॉस ने आपसे पूछा कि ये काम कैसे हो बताइए, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव्स वगैरह बता रहे हैं. आप उसको बता रहे हैं कि सर ये ABCD इसकी ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि A इज बेटर. आप रिकमेंड भी साथ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट मेकिंग द डिसीजन. डिसीजन आपका बॉस ही लेगा because he is the authority. तो बेसिकली आप सुपरवाइजर या सुपीरियर मेक्स द एक्शन डिसीजन. वो इवेंचुअली डिसीजन नहीं लेता, लेकिन आपका काम है कि आप उसको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करके उसको बताइए कि इनमें से कौन सा आपके नजदीक बेहतर है. देन रिपोर्ट अथॉरिटी, सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट अ कोर्स ऑफ एक्शन, रिपोर्टिंग एक्शन टू अ सुपीरियर. यहाँ आप अपना काम करते हैं, आप उसको बता रहे हैं कि आई हैव डन दिस जॉब, ये काम मेरा हो गया है, अब मैं इस काम की तरफ. रिपोर्टिंग होती है आपकी, आप अपने काम के बाद की फीडबैक उसको दे रहे हैं अपने सुपीरियर को. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग अथॉरिटी. फुल अथॉरिटी, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट सुपरविजन. अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि फुल अथॉरिटी आपके पास, आप इसमें किसी भी को यू आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग एनीवन कि आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप का काम कितना हुआ, अब आपको क्या करना है. यू आर एक्चुअली वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट एनी इंस्पेक्शन. आप का लेवल वो है कि अब आप इस काम को अपने मुताबिक कर सकते हैं. इसमें दो चीजें देखने वाली. फुल अथॉरिटी, एक तो ये कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, या आपकी आपका मैनेजमेंट का लेवल बहुत हाई है. दूसरा ये होता है कि एक हद तक आपके ऊपर आपका बॉस आपको डिक्टेट कराएगा, लेकिन उसके बाद वो कुछ चीजों में आपको फुल अथॉरिटी दे देता है. वो कहेगा कि आपको आना टाइम से है. फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपोर्ट 9 o'clock करना है एग्जैक्ट, वो आप मेरे सामने साइन करेंगे कि आप आ गए 9 बजे. ठीक है, लेकिन उसके बाद आप काम को कैसे करते हैं? फुल अथॉरिटी आपके पास. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिट इन योर ऑफिस द होल डे. आप घूम फिर सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आप यू आर ऑल मतलब आप यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, लेकिन मुझे 3 दिन बाद इस काम की रिपोर्ट चाहिए. ठीक है, तो फुल अथॉरिटी, यू आर मेकिंग द पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ डूइंग वट एवर ही वॉन्ट्स टू. तो लेवल्स डिफर करते हैं अथॉरिटी के. अब ये डिफरेंट लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी टाइप्स हैं. लाइन अथॉरिटी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड इशू ऑर्डर्स डाउन द चेन ऑफ कमांड. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन अथॉरिटी की होती है कि अब आप नीचे के लिए नीचे डाउन द चेन ऑफ कमांड, अपनी चेन ऑफ कमांड के नीचे के लिए आप इशू करते हैं कि ये काम इतने दिनों तक हो जाना चाहिए. अगर आपने कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट देखे हो तो दे आर ह्यूज डिपार्टमेंट्स. आप कभी किसी फैक्ट्री का विजिट करें तो आपको बहुत बेहतर ये बातें समझ में आएंगी. राइट, एक चीज आप बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के पहले डिजाइनिंग है, फिर उसकी में भी कटिंग है, फिर उसकी डाइंग है, फिर उसकी स्टिचिंग है, फिर उसकी पैकेजिंग है,
پھر اس کی فنیشنگ، بہت سارے اسٹیپس ہیں. تو ہر چیز کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ کام اس دن تک ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یو آر ایکچولی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی اور آرڈر ایشوئنگ کی ڈاؤن دا چین آف کمانڈ. اسٹاف اتھارٹی ہوتی ہے دا رسپانسبلٹی ٹو ایڈوائز اینڈ اسسٹ لائن اینڈ ادر پرسنل. اب آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اپنے لائن اور ادر پرسنل کی. اسٹاف ہوتی ہے، اب آپ کی لائن ہوتی ہے اپنے سے نیچے، اسٹاف ہوتے ہیں جو آپ کے سب کے مور اور لیس ایکول لیول پر آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل فنکشنل اتھارٹی کیا ہوتی ہے کہ رائٹ آف اسٹاف پرسنل ٹو ریکوائر کمپلائنس بائی لائن پرسنل ود آرگنائزیشن پالیسیز اینڈ پروسیجرز. اب اس میں یہ ہے کہ ایک فنکشنل اتھارٹی ہوتی ہے، فنکشنل اتھارٹی کے لیو لینا، یہ اسٹاف اتھارٹی ہے. میں آپ کو اس میں فرق سمجھاتی ہوں. لائن اور اسٹاف اتھارٹی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک چھٹی لینا آرگنائزیشن میں. آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل یو آر ورکنگ ایز این اسسٹنٹ مارکیٹنگ مینیجر. ٹھیک ہے، آپ کے انڈر 3 لوگ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے مین مینیجر کو، جو ہیڈ مینیجر ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے آفٹر فیو ڈیز. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو 3 آپ کے نیچے سب آرڈینیٹس کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ڈیزائن مارکیٹنگ کا 3 دن میں تیار ہو جانا چاہیے بیکاز یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا مینیجر. اب یہ ہے لائن اتھارٹی. ان میں سے ایک بندہ اپنی چھٹی لینا چاہ رہا ہے، وہ چھٹی لینا چاہ رہا ہے اور اس کی چھٹی از لائک وہ اپنی ساری چھٹی اویل کر چکا ہے، صرف ایک چھٹی اس کی رہتی ہے اور وہ 3 دن کی چھٹی پہ جانا چاہ رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 1 دن یا 2 دن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، 1 دن اس کو ایکسٹرا چاہیے. اس پر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی لائن اتھارٹی نہیں ہے، یہ اسٹاف اتھارٹی جو سارے اسٹاف کے لیے ایکولی ایپلیکیبل ہے. ایک چھٹی آپ ساری چھٹی لے چکے، ایک رہ گئی، ایک آپ کو اور لینی ہے. اس کا ڈیسیژن کی اتھارٹی اب آپ کے پاس نہیں ہے. اس میں جو HR مینیجر ڈیسیژن لے گا جو ساری آرگنائزیشن پر لاگو ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹاف پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو اسٹاف کچھ پالیسیز جو جنرل آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں سب کے لیے سملر ہوتی ہیں. تو یہ آپ دیکھیے فنکشنل اتھارٹی دا رائٹ آف اسٹاف پرسنل ٹو ریکوائر کمپلائنس بائی لائن پرسنل ود آرگنائزیشنل پالیسیز اینڈ پروسیجرز. آرگنائزیشن کی پالیسیز اینڈ پروسیجر کے ساتھ آپ اپنے اسٹاف پر اتھارٹی رکھتے ہیں. آپ اس کو کہیں گے کہ بچے آپ 1 چھٹی لے سکتے ہیں، 2 تو نہیں لے سکتے کیونکہ 1 چھٹی آپ کی رہتی ہے، بس دیٹس اٹ. وہ لیں اور واپس آ جائیں. اتنا میں آپ کو دے سکتا ہوں الاؤنس. 1 اور چھٹی کی اجازت میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ اویل کر چکے ہو. یا تو آپ پے کٹوا لو اس چھٹی کی اور یا جو ہے پھر آپ آ جاؤ. رائٹ، میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو فیور دے کر چھٹی دے دوں، یہ میری اتھارٹی سے باہر کی چیز ہے. ڈوئل لائن اینڈ اسٹاف اتھارٹی. اسٹاف پرسنل ایکسرسائز لائن اتھارٹی ود ان دیئر اون ڈپارٹمنٹس. اب وہی بات ہے، آپ ڈوئل ریسپانسبلٹی اس وقت پلے کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ لائن اینڈ اسٹاف، آپ ایک مینیجر کی جو میں نے آپ کو مارکیٹنگ کے ایگزامپل دی ہے وہ ایکچولی ایٹ دا سیم ٹائم ڈوئل رسپانسبلٹی پلے کر رہا ہے. لائن کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 دن میں کام چاہیے، میں نے رپورٹ کرنا ہے مینیجر کو. اور اسٹاف اتھارٹی کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ چھٹی آپ مزید نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی چھٹی ختم ہو چکی ہے. تو آپ ایکچولی ڈوئل رول پلے کر رہے ہیں. رائٹ، اوکے، لیٹس سی اس ایپلیکیشن کو، اس ایکسرسائز کو آپ کیسے کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ایچ اسٹیٹمنٹ بائی دی ٹائپ آف اتھارٹی. دی ٹائپ آف اتھارٹیز ہے، فارمل ہے، انفارمل ہے، لیول ہے، لائن ہے، اسٹاف ہے، سینٹرلائزڈ اینڈ ڈیسینٹرلائزڈ ہے. My job is interesting, but it is frustrating. When I recommend employees to the production and marketing managers and they do not hire them. میری جاب اچھی ہے مگر فرسٹریٹنگ ہے. جب میں ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ABC لوگوں کو ہائر کر لیں تو وہ ان کو ہائر نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اس سے کون سی اتھارٹی ڈسپلے ہو رہی ہے؟ Definitely it means that you are not responsible, so it is the centralized approach, it is not decentralized. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہائر کر لیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہائر ہو جائے لیکن فیصلہ اوپر والوں کا ہے. تو this is centralization. It is great working for an organization that encourages everyone to share information with everyone else. It's great working for an organization that encourages everyone. یہ ٹو سم ایکسٹینٹ انفارمل ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، انفارمل مینس کہ لوگ
it's not very formal thing. ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, یا ڈیسینٹرلائزیشن بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. ڈیسینٹرلائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ سم ہاؤ آپ کو ڈیسیژن میکنگ لوور چینل پر آپ بھجوا دیتے ہیں, لیکن انفارمل اس لیے زیادہ اپروپریٹ ہے کیونکہ ہر کوئی انفارملی ایک کمیونیکیشن کو یا انفارمیشن کو شیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس انفارمل چینل یا انفارمل اتھارٹی دیٹ از میکنگ پیپل ٹو جسٹ شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود ایچ ادر. Managers have their own autonomy to run their departments the way they want to. یہاں مینیجرز کو ساری autonomy ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کو رن کرنے کی in the manner as they want to. Clearly the case of decentralization. آپ کو ڈیسینٹرلائزیشن کی آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے ڈپارٹمنٹس کو اپنی مرضی کے مطابق رن کریں. I'm not sure if I'm supposed to get a list of company cars for Wendy or recommend one of them to her. I'm not sure that I'm supposed to get a list of company cars for Wendy and or recommend one of them to. مجھے نہیں پتا کہ Wendy can be a manager, Wendy can be an officer. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کمپنی کی کارز کی لسٹ لینی ہے یا اس کو بتانا کہ کون سی گاڑی اس کو لینی چاہیے. So this is formal authority. ٹھیک ہے, this is the authority which you really don't know کہ اس نے آپ سے یہ آرڈر آپ کو کیا بتانے کا یا آپ کو ریکمینڈ کرنے کو بتایا کہ اب آپ کو اس کو بتانا ہے. This is formal authority. That is a great idea. I'll talk to your boss Pete, and if he likes it, he will let us present the idea to his boss Jean. Okay, this is very clear. Idea is great, لیکن I will talk to my boss, and اگر اس کو پسند آیا تو وہ ہم کو یہ آئیڈیا ایک اس کے باس کے سامنے پریزنٹ کرنے کی اجازت دے گا. تو دس از ایک تو لیول ہے, اتھارٹی کا لیول ہے, 2-3 لیولز ہیں, اور دوسرا سینٹرلائزیشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں کہ وہ اپروو کرے گا تو پھر میں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ اس آئیڈیا کو اس کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو دس از کائنڈ آف سینٹرلائزڈ اپروچ. یہ دیکھیے, یہ ہم نے اتھارٹی کے کچھ پارٹس ڈسکس کیے تھے. مور لیس اس کی سمری ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. فارمل انفارمل ٹائپس ہیں 2, سینکشنڈ انسینکشنڈ ہے. دین نمبر 2 بلاک میں اگر آپ آئیں تو لائن اینڈ اسٹاف ہے. یو ایشو آرڈرز اینڈ دین ان اسٹاف یو اسسٹ لائن اسٹاف. اتھارٹی کے لیولز دیکھیے, یو انفارم, you recommend, you report, and you're fully authorized. Do and don't tell. مرضی آپ کی. تو یہ 4 لیولز اتھارٹی کے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیے. سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن, لائک سینٹرلائزڈ میں یہ ٹاپ مینجمنٹ جو آپ کی سارے ڈیسیژنز لیتی ہے, اور ڈیسینٹرلائزیشن میں مڈل اینڈ دا لوور مینجمنٹ کین ٹیک دیئر اون ڈیسیژن. یہ اتھارٹی کا پورا گراف ہے جو ڈفرینٹ لیولز کو پریزنٹ کر رہا ہے. اوکے, کنٹینجنسی فیکٹرز, اگر آپ کو یاد ہو کنٹینجنسی کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا. کنٹینجنسی فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کو وہ فیکٹرز جو کشننگ دیتے ہیں, جو آپ پریونٹیو طور پر بنا کر رکھتے ہیں کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ فیکٹرز آپ کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں گے. دیز آر کالڈ دا کنٹینجنسی فیکٹر. یہاں جو فیکٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں اسٹرکچر کو, آرگنائزیشن کی ڈپارٹمنٹلائزیشن کو. اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر از لائک کہ سی دس از دا چارٹ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پہ سی ای او ہے, پھر نیچے اس کے آئیں گے سارے پریزیڈنٹس ہیں ڈفرینٹ. یہ اگین ان کی یہ آٹو موبائل کمپنی ہے, اس کا پریزیڈنٹ بیوک کا, کیڈیلیک کا, شیورلیٹ کا, دین اولڈز موبائل کا, پونٹیک کا, یہ سارے. پھر ان کے نیچے ایک کے نیچے شیورلیٹ کا فار ایگزامپل دیکھیے, اس کے نیچے آپ کا ایک وائس پریزیڈنٹ آتا ہے, پروڈکشن, مارکیٹنگ, فائنانس. اسی طرح ہر پریزیڈنٹ کے نیچے اس کا ایک اسی طرح کا پورا آرگینوگرام بنے گا. اس وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ کے انڈر اب اگر آپ دیکھیں تو مینیجر ریجن 1, ریجن 2, ریجن 3, پوری دنیا میں کیونکہ ان کے آپریشنز ہیں. دس از اے گریٹ آرگنائزیشن چارٹ بائی دا وے. یہ ریجن 1 میرے خیال میں نارتھ امریکہ, یہ آسٹریلیا, یہ ساؤتھ ایشیا, یہ یورپ فار ایگزامپل, یہ ریجنز ہیں دنیا کے. اب ان ریجنز کے انڈر اب آپ دیکھیں فردر سپروائزرز ہیں ان کے 1, 2, 3, 4. یہ ابھی ہم صرف اور صرف مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں.
یہ تو اگر آپ پورا اگر ڈپارٹمنٹ اس کا بنائیں گے چارٹ تو یہ تو اتنی جگہ پہ بنے گا کہ اس کے لیے جگہ بھی نہیں بچے گی, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر پروڈکٹ کا علیحدہ اپنا پورا آرگینوگرام ہے, رائٹ. تو یہ پورا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے کہ یہ شخص کس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ یہ آس پاس والے لوگوں سے کیسے ریلیٹڈ ہے. تو ہاؤ یو میک دی ڈپارٹمنٹلائزیشن آف این آرگنائزیشن سو دیٹ ورک کین بی ڈن. یہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, یہ اس کو رپورٹ کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے جب آپ اس میں, ابھی تو یہ بالکل فارمل سا ہے, اب آپ اس کو جب ایکچولی دیکھ کے آرگنائزیشن میں بنائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ سپروائزر کے نیچے جو پورے 50,000 لوگ کام کر رہے ہیں, وہ سپروائزر 1 فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, یہ مارکیٹنگ کیمپینز کا ہو سکتا ہے, یہ ایڈورٹیزمنٹس کا ہو سکتا ہے, یہ پرائسنگ کا ہو سکتا ہے. مارکیٹنگ از اے گریٹ ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں کتنے اور ایشوز ہوتے ہیں اس میں. اب آپ ان سب کا آپس میں کوآرڈینیشن بھی چیک کریں گے. یہ آرگنائزیشن چارٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, ایک منٹ میں اس میں یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے, آلدو یہ ہم نے ڈسکس کی ہے, اس کو میں بھی تھوڑی دیر میں اور آتی ہوں, لیکن پہلے آپ یہ ڈیزائن کو سمجھ لیجئے. پہلا ہے انوائرمنٹ, وہ فیکٹرز جو آپ کے اسٹرکچر کو افیکٹ کرتے ہیں. انوائرمنٹ ہے میکنسٹک ورسز آرگینک. میکنسٹک اگین وہی بات آ جائے گی, فارمل, بالکل اسٹریٹ سینٹرلائز قسم کا ہوتا ہے. اس میں آپ چینجز نہیں زیادہ کر سکتے, آپ کا تھوڑا سا اسٹف اسٹرکچر ہے, جو اوپر کا باس کہہ رہا ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے بات, ٹھیک ہے. آرگینک تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹرکچر ہوتا ہے. آرگینک تھوڑا سا انفارمل ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈیسینٹرلائزڈ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ نیچے والے لوگ اپنے ڈیسیژنز خود لے سکتے ہیں. تو اس پر ٹائپ آف اسٹرکچر انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک افیکٹ کرتی ہے آپ کی آرگنائزیشن اسٹرکچر کی پرفارمنس پہ. پروڈکشن ٹیکنالوجی آپ کون سی یوز کرتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ کی آرگنائزیشن کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو مینول کام چلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اسمبلی لائن پر چلے گئے ہیں. اسمبلی لائن ہوتی ہے نا, لمبی لمبی مشینری ہوتی ہے, ایک جگہ آپ بس را مٹیریل فیڈ ان کر دیتے ہیں, آگے پروڈکٹس خود ہی بن کر خود ہی ایک دوسرے کو شفٹ ہوتے رہتے ہیں, اینڈ دین ایک 2 اسٹیجز پر آپ کو شفٹنگ کرنی پڑتی ہے, اینڈ دین یو گیٹ دا فائنل پروڈکٹ. تو پروڈکشن ٹیکنالوجی اگر آپ کے پاس وہ اسمبلی لائن نہیں ہے تو یو ول ہیو ٹو ہیو لائک لاٹس آف پیپل, آپ کو 1500 لوگ رکھنے پڑیں گے وہ کام کرنے کے لیے. تو پروڈکشن ٹیکنالوجی اوور آل اسٹرکچر کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کا پورا آرگنائزیشن میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی, ان کے لیولز کی تعداد بڑھ جائے گی, تو یہ آپ کے اسٹرکچر کو افیکٹ کرتا ہے. اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ اسٹرکچر فالوز دا اسٹریٹجی, دیٹ از کریکٹ, کہ آپ جتنے لوگ ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. اسٹریٹجی آپ کی اگر فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ کام 10 لوگوں کی ٹیم 1 ہفتے میں ختم کرے گی, یہ اسٹریٹجی ہے, آپ نے اسٹریٹجی بنا لی, اور یہ ABC بندے اس کام کو کریں گے, DEF اس کام کو کریں گے. نا یو میکنگ دا اسٹریٹجیز. تو جب اسٹریٹجیز بنتی ہے تو اس سے اسٹرکچر آٹومیٹکلی بلڈ اپ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیے, اب یہ بتایا گیا اس میں کہ یہ سارے جو پریزیڈنٹس ہیں یہ اپنے اپنے یونٹس کو اوورسی کریں گے, ٹھیک ہے. اگر اس میں پریزیڈنٹ کی بجائے ایک جنرل مینیجر سب کو دیکھنا شروع کر دے بہت مشکل ہو جائے گا. مارکیٹنگ کا مینیجر یہ ریجن 1 کا جو ہے یا ریجن 2 کا, اس کے نیچے ڈھیروں سارے سپروائزر کام کر رہے ہیں. اگر یہ سپروائزر وہ کہے کہ فار ایگزامپل وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ کو بول دیا جاتا ہے کہ آپ جناب ریجن 1 اور ریجن 2 دونوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ سارا سٹاف جو ہے دونوں کا مرج ہو کے اس کے پاس رپورٹ کرے گا. آٹومیٹکلی اسٹرکچر کی یہ جو ڈیزائن ہے یہ بدل جائے گی آپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جو اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کے جیسے اسٹرکچر تھوڑا سا بن رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ بچوں کو کوئی کام کرنے کو دیتے ہیں, آپ خود کوئی کام کرتے ہیں, اس کام کی نیچر ڈپینڈ کرتی ہے کہ کون کس کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور کون کس کو رپورٹ کرے گا, کون کس کا کام پہلے ہوگا کس کا کام بعد میں ہوگا, کون پہلے کام کر کے اس کو دے گا آگے, تو پھر وہ آگے اس کو فردر پرسو کرے گا. تو یہ بہت حد تک اسٹریٹجیز آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی اسٹرکچر پر. سائز آف آرگنائزیشن اگر لارج ہوتی ہے تو زیادہ فارمل ہوتی ہے, ہونی چاہیے اس وقت, کیونکہ لارج آرگنائزیشنز کو انفارمل اسٹرکچرز کے ساتھ مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو جنرلی لارجر آرگنائزیشنز آر مور فارمل, مور ہائرارکیکل اسٹرکچرز ان کے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر مور لائک مینیجیبل ود دی ٹال اسٹرکچرز. چھوٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی فلیٹ اسٹرکچرز کے ساتھ چلتی ہیں اور چلنی چاہیے, ٹھیک ہے. آرگنائزیشن چارٹ کیا ہوتا ہے؟
graphic illustration of the organization's management hierarchy and departments and their working relationships. Management level इसमें आपको नजर आता है, chain of command नजर आती है, division and type of work and department, ये सब चीजें, ये organization chart ये आपके next slide में मौजूद है. ये है graphical, मैं उस definition को read out करी, it's a graphical representation of the departmentalization, कैसे division of work, formal and informal authority, हर चीज इसके अंदर given है. आपको ग्राफिकल पिक्चर एक दिखा रहा है वो कि कैसे बनती है. फॉर एग्जांपल वर्किंग रिलेशनशिप्स है इसमें, मैनेजमेंट का लेवल है, चेन ऑफ कमांड, डिवीजन एंड टाइप ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, सब कुछ है. चेन ऑफ कमांड है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ से देखिए ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, इसको. तो ये सारा आपका, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं. इसके अंदर और कोई बड़ी हाई साइंस नहीं है. सो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. अब हम आगे बढ़ते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. पहला टाइप देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये है. इसमें होता ही है कि प्रेसिडेंट या सीईओ या जीएम कुछ भी आप ऊपर रख लें, ठीक है, वो सबसे ऊपर होता है. इनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सबका एक है. ये फंक्शंस इस तरह से बने हुए हैं. और इसके नीचे अब आप क्या करेंगे कि इसी के नीचे यहाँ आपका ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए, लेट मी राइट इट डाउन, ये प्रोडक्ट ए, इसको ए कर देते हैं. ए बी सी प्रोडक्ट सबके लिए सेम ह्यूमन रिसोर्स है, तो इसको फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ नीचे देखिए प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या हो रहा है कि अब आप प्रोडक्ट के हिसाब से बनाएंगे. ये अगेन क्राइसलर की हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए प्रेसिडेंट डॉज, क्राइसलर, जीप, ईगल, ये आपने जो पीछे भी देखा था ना, ये वो प्रोडक्ट का डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई हुई है, ये वाली. दिस इज प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसे प्रोडक्ट के हिसाब से आपने प्रेसिडेंट्स बनाए. फिर एक शेवरनेट का आप ये देखें सबके प्रोडक्शन. दिस इज नॉट द फंक्शनल डिपार्टमेंट. फंक्शनल अगर होता तो ये सब चीजें ऊपर चली जाती, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और इनके अंडर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में करके दिखाया था ये वाला. अब इसको अगर आप फॉर एग्जांपल बोल दें कि यहाँ ये ए है यानी कि क्राइसलर, बी जो है या सी जो है वो डॉज, ये पॉइंटिक, ये अब प्रोडक्ट्स हैं आपकी. ठीक है, इन सबका ह्यूमन रिसोर्स सबका सिमिलर है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. और देखिए कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन. जॉनसन एंड जॉनसन बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें क्या होता है कि आप कि कस्टमर की टाइप डिफर कर जाती है. फॉर एग्जांपल अब आप अगर यहाँ देखें, प्रेसिडेंट हाउस होल्ड है, प्रोफेशनल है, फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्रियल है. अब आपकी टाइप्स बदल गई हैं, क्योंकि देखिए हाउस होल्ड में बच्चे भी होते हैं, बेबीज का आप बना रहे हैं, बड़ों का बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं. अब ये उनको आप प्रोवाइड करेंगे सबको. ये वाला प्रोफेशनल जो है ये प्रोफेशनल डीलिंग्स के लिए आपने रखा होता है. ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ आपका होता है, मेडिसिन आप बनाते हैं, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स भी होंगी जो आपकी थोड़ी मेडिकेटेड होंगी. तो आपका ताल्लुक किन से होता है? फार्मेसीज के साथ होता है. यहाँ कस्टमर लाइन आपकी हाउस होल्ड में डिफरेंट है. यहाँ आप में भी बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं, यहाँ आप फार्मेसीज को अपनी प्रोडक्ट्स भेजते हैं. तो इन सब के हिसाब से नीचे अब आपका प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल रहता है, ग्रैंड लेवल के जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल इसका आप देखेंगे तो इसके नीचे इसका प्रोडक्ट ए आएगा, बेबी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी. ठीक है, इसमें हाउस होल्ड मेडिसिन आ जाएंगी, कुछ एडल्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, यंगस्टर्स के लिए. तो ये प्रोडक्ट्स सब आपकी आगे, ये प्रेसिडेंट अलग होगा हाउस होल्ड का, बेबी अलग होगी, मेडिसिन अलग होगी, यंग अलग होगी, और फिर इनके नीचे आपके फर्दर फाइनेंस, मार्केटिंग अलग होगी. या ऐसा भी हो सकता है, देखें प्लीज, इसमें प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा भी हो सकता है कि बेबी इन सब प्रोडक्ट के नीचे जो है आपका, यहाँ से मैं इसका एक और मिसाल दे देती हूँ. यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि अब आपकी HR, मार्केटिंग और फाइनेंस एटसेट्रा ये हों, और फिर इन सब का HR आप देख लें कि इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्ट A, B, C
سب کا ایک ہی HR ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں کا ابھی انہوں نے they have not told us, لیکن it is a possibility کہ آپ کا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب دی تھرڈ ٹائپ دیکھیں ٹیریٹری کا ڈپارٹمنٹ, یہ اب ٹیریٹری وائز اب آپ اس کے بنائیں گے. یہ بھی ہم نے پیچھے بات کی, وائس پریزیڈنٹ نارتھ, وائس پریزیڈنٹ ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, ان سب کے پریزیڈنٹس علیحدہ ہیں. اب ان کے انڈر پوری پروڈکٹس آ رہی ہیں. اب نارتھ کا جو یا ویسٹ کا جو ہے اس کے انڈر فار ایگزامپل پروڈکٹ اے آ رہی ہے, کرائزلر آ رہی ہے, بی آ رہی ہے, سی آ رہی ہے, ڈی آ رہی ہے, یا اسی طرح آپ نے ان کے پروڈکٹس بنا کے ان کے فنکشنل ڈپارٹمنٹس بنا دیں گے, رائٹ. تو یہ سارا آپ کا اس طرح سے بنتا ہے. میٹرکس ڈپارٹمنٹلائزیشن, میٹرکس ڈپارٹمنٹلائزیشن از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دیر ٹو باسز, دو باسز کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ایک آپ وائس پریزیڈنٹ آپریشنز کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ایک آپ پروجیکٹ مینیجر کو ایکچولی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, رائٹ. سو اس میں ون پرسن ہیز ٹو رپورٹ ٹو ٹو مینیجرز ایٹ ون ٹائم. یہاں بھی رپورٹ کرے گا, یہاں بھی رپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے. میٹرکس ڈپارٹمنٹلائزیشن میں کام کرنا جنرلی اتنا آسان نہیں ہوتا. اوکے, سو یہ ہم نے کچھ گرافیکل ریپرزنٹیشنز ڈپارٹمنٹس کی ڈسکس کی ہیں. آج کے چیپٹر میں ہم نے اسٹرکچرز دیکھا, ڈپارٹمنٹلائزیشنز دیکھی, ڈفرینٹ ٹائپس آف اتھارٹیز دیکھی, ڈفرینٹ ٹائپس آف کچھ لیولز دیکھے, فنکشنز دیکھے, کوآرڈینیشنز دیکھی, فارمل انفارمل اتھارٹیز دیکھی. سو وی ول کنٹینیو ود دس چیپٹر ان دا نیکسٹ لیکچر. آئی ہوپ یو ہیو ریئلی انجوائڈ دیٹ چیپٹر. دس از انٹرسٹنگ ون. یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ کیا اسٹرکچر آپ کو دیکھنا چاہیے ڈپینڈنگ اپون کہ مارکیٹ کیا ہے, مارکیٹ سیگمنٹس کیا ہے, پروڈکٹ بنتی کیسے ہے, ڈیلیور کیسے ہوتی ہے, اس حساب سے آپ کو اپنے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. سو وی ول کنٹینیو ود دس لیکچر انشاءاللہ. سو بائی دین سی یو اگین. یو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.